Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Iram Bibi from the platform of Desert Rose Psyche. Today we will discuss the topic of Muslim psychology, the true nature of humans, the fitra. ह्यूमन नेचर एक ऐसा मौजू है जिसको उस वक्त से स्टडी किया जा रहा है जब साइकोलॉजी को अभी एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन का दर्जा हासिल भी नहीं था, और अभी मॉडर्न साइंटिफिक एज में भी ये रिसर्चेस और स्टडीज़ जारी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ह्यूमन नेचर के हवाले से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। साइकोलॉजिस्ट और बाकी जो साइंटिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो अभी तक ह्यूमन नेचर को फुली तौर पर अनकवर नहीं कर सके। ह्यूमन नेचर एक ऐसा मौजू है जिस पर साइकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि बाकी प्रोफेशनल्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अभी तक ह्यूमन नेचर को फुली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका। साइंटिफिक रिसर्चेस ये बात नहीं बता सकी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड हिज अल्टीमेट जर्नी इनटू द नेक्स्ट लाइफ। और यही अनअवेयरनेस इंसानों की अक्सरियत को स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर देती है। ह्यूमन नेचर को साइकोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी, रिलीजन, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ और बहुत सारे फील्ड्स में स्टडी किया जा रहा है। और ह्यूमन नेचर के वो पोटेंशियल्स और वो एरियाज़ जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उन्हें अनडिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि जितनी भी नई फाइंडिंग्स हैं वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मिलकर ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। ह्यूमन नेचर पर इतनी ज़्यादा स्टडी इसलिए की जा रही है क्योंकि रिसर्चर्स का ये मानना है कि जब हम ह्यूमन नेचर को फुली अंडरस्टैंड करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इम्प्रूव की जा सकती है। इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक इंसान अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह ताला कुरान की सूरह 3 की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, वी हैव इंडीड क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। इंसान को दी गई मुमताज़ हैसियत इंसानों को दूसरी मखलूक़ात से बरतर बनाती है, जैसे कि फ़रिश्ते, चाँद, सूरज और सितारे। अल्लाह ताला ने इंसान की फजीलत के बारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में कुछ यूँ फरमाया है, और बेशक हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और हमने उनको सवारी अता की खुशकी और तरी में, और हमने रिज़्क़ अता किया उनको पाकीज़ा चीज़ों में से, और हमने उन्हें बहुत सी मखलूक़ात पर जिन्हें हमने पैदा किया है फजीलत देकर बरतर बना दिया। इंसानी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इंसान की तख्लीक के वाक़े की तरफ जाया जाए, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आमतौर पर साइंटिफिक थ्योरीज़ इस वाक़े को फोकस नहीं करती, जबकि इस वाक़े से हमें इंसानी नेचर के हवाले से काफ़ी सारा नॉलेज मिल सकता है। यहाँ हम आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े को सूरह बकरा की आयत 30 से 39 में यहाँ डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब फरमाया तेरे रब ने फ़रिश्तों से, यकीनन मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। उन्होंने कहा, क्या बनाएगा तू इसमें उसको जो फ़साद बर्पा करेगा इसमें और बहाएगा खून। और हम तस्बीह करते हैं तेरी हम्द के साथ और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, अल्लाह ने यकीनन मैं जानता हूँ वो जो तुम नहीं जानते। और सिखाया उसने आदम को नाम सब चीज़ों के, फिर पेश किया उनको फ़रिश्तों के सामने। फिर फरमाया, बताओ मुझे नाम उन चीज़ों के अगर हो तुम सच्चे। कहा उन्होंने, पाक है तू, नहीं मालूम हमें इसके सिवा जितना इल्म तूने हमें बख्शा है। बेशक तू इल्म वाला है, हिकमत वाला है। फरमाया उसने, ए आदम बताओ इनको नाम इन चीज़ों के। सो जब बताया उसने उनको नाम उन चीज़ों के, फरमाया उसने, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे, बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमान और ज़मीन के, और जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब कहा हमने फ़रिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और गुरूर किया और वो हो गया काफिरों में से। और कहा हमने, ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहाँ से तुम दोनों चाहो, और न करीब जाना उस दरख्त के वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। फिर पिसला दिया दोनों को शैतान ने उससे, पस निकलवा दिया दोनों को उससे थे वो दोनों जिसमें। और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में है ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी एक मुकर्रर वक्त तक। फिर सीखे आदम ने अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल करनी अल्लाह ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला बहुत रहम करने वाला है। हमने फरमाया उतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब पहुँचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की तो उस पर न कुछ खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग अहले दोज़ख हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इन आयात से इंसानी नेचर के हवाले से कुछ लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं, जिनमें से चंद एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ दे आर यूनिक इन देयर क्रिएशन। ह्यूमन काइंड वॉज प्लेस्ड ऑन अर्थ फॉर अ पर्पस विच इज़ टू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے منفرد بنایا ہے اور ایک مقصد کے تحت زمین پر بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یعنی انسانوں کو بغیر مقصد کے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ And the second one is they have a very significant and eminent role in the world. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی اہم رول کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ، انسانوں کی اہمیت کا اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ریسورسز ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے تاکہ انسان ایزیلی اپنے پرپس پر فوکس کر سکے۔ اینڈ the third one is they are blessed with valuable capabilities to match their positions. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو پوٹینشلز اور ایبیلیٹیز چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈال دی ہیں۔ اس میں ایک ایبیلیٹی ہے عقل کی، شعور کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی یعنی فری ول دیا ہوا ہے، یہ ایبیلیٹی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبیلیٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو فالو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو توبہ کرنے کا شعور اور توبہ کرنے کی ایبیلیٹی بھی دی ہوئی ہے۔ The fourth one is they have weaknesses such as worldly desires, laziness and forgetfulness that may lead them astray. Satan and his workers are always present, attempting to mislead them from the straight path. There is a continual struggle between human beings and these forces. انسانوں میں جہاں اسٹرینتھس ڈالی گئی ہیں کچھ، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویکنیسز بھی ہیں، جیسے کہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات، اس کی سستی، اس کا بھول جانا، یہ ساری چیزیں انسان کو سیدھے راستے سے اور صحیح راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان اور شیطان کے مددگار بھی ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسان کو سیدھے راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو ان آیات سے ایک یہ لیسن بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان میں، انسان کی نفسانی خواہشات میں اور ان فورسز کے درمیان ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ And the fifth one is they have the potential to elevate themselves by submitting to guidance from Allah or to debase themselves by becoming heedless of that guidance and befriending Satan. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ پوٹینشل ڈال دی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گائیڈنس کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنے مقام تک پہنچ سکتا ہے، وہ جو فضیلت اسے دی گئی ہے وہ اسے صحیح ثابت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقام سے یا جانوروں کے مقام سے بھی نیچے اتر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی گائیڈنس کو قبول نہ کرے اور شیطان کا مددگار بن جائے، شیطان کا دوست بن جائے۔ And the last one is their key to salvation and happiness is in believing and following the guidance that comes from Allah. This will determine the value of this life and their status in the hereafter. انسان کی نجات اور خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گائیڈنس کو مانے بھی اور اسے فالو بھی کریں، اور یہی چیز انسان کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی ویلیو کو ڈٹرمائن بھی کرتی ہے۔ اسلام کے مطابق ہر انسان فطرہ پر پیدا ہوتا ہے۔ الفطرہ عربک لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کی ڈیفرنٹ میننگز ہیں جو انسانی نیچر کے حوالے سے کئی پازیٹیو اور انٹرسٹنگ ڈائمینشنز کو ریویل کرتی ہیں۔ الفطرہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں بغیر کسی گناہ کے پیدا ہوتا ہے، یعنی معصوم اور پاک صاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ کنسیپٹ کرسچینٹی کے ایک کنسیپٹ اوریجنل سن کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اوریجنل سن جو کرسچینٹی کا ایک کنسیپٹ ہے، وہ کنسیپٹ دراصل یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں سنفل یعنی گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو انہوں نے وہ غلطیاں گناہ کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے وہ لیگیسی کے طور پر اپنے جنریشنز میں ٹرانسفر کر دی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ سنفل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اسلام اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ الفطرہ کی ایک اور میننگ جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان بائی برتھ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے نالج کو ایکنالج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فطرہ کو تھوڑا مزید ڈسکرائب کرتے ہیں۔ Believing in the existence of Allah is instinctive in human beings. This innate instinct is termed fitra and is generally defined as the pristine nature within humans that leads them to acknowledge the truth of Allah's existence and to follow His guidance. جس طرح ہم بایولوجی اور سائیکولوجی میں کچھ انیٹ انسٹنکٹس کی بات کرتے ہیں تو فطرہ بھی بالکل اسی طرح ایک انیٹ انسٹنکٹ ہے، اور ہر انسان اس انیٹ انسٹنکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی وہ نیچر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو سچ ماننے پر اور اس کو فالو کرنے کی طرف پش کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک انعام ہے کہ اگر ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے دور بھی جانا شروع کریں تو یہ انیٹ انسٹنکٹ ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی طرف واپس آئیں۔ اس بات کا ایویڈنس قرآن میں ہمیں سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر،
اللہ کی فطرت وہی کہ پیدا کیا اس نے انسانوں کو جس پر نہیں تغیر تبدل ہو سکتا اللہ کی تخلیق میں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ The essential aspect of the فطرہ، فطرہ کا جو سب سے اہم آسپیکٹ ہے وہ ہے توحید۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی واحد خالق اور مالک مانا جائے، اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس سلائیڈ میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سائیکالوجی میں یا مسلم اور اسلامک سائیکالوجی میں ہم فطرہ اور توحید کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ کیا توحید، فطرہ اور سائیکالوجی کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ تو توحید اور فطرہ کا نالج گین کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں انسان کے سائیکولوجیکل ڈائمنشن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے اون نیچرل انکلینیشنز کے ساتھ ایک ہارمنی میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے اون نیچرل انکلینیشنز اور بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں ان کی ہارمنی ہوگی تو وہ فرسٹریشن اور سٹریس سے بچ سکیں گے، جبکہ وہ لوگ جو اپنے اون نیچرل انکلینیشنز کے اگینسٹ جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین بھی نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ دوسرے ڈائٹیز کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے نیچرل انکلینیشنز میں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے بیلیوز میں، ان کے بیہیویئر میں ایک ہارمنی یعنی ایک ڈفرینس آ جاتا ہے اور ہارمنی نہیں رہتی، اور اس وجہ سے سٹریس اور فرسٹریشن کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو ریلیجن آف دا فطرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو انسان کو یہ انسٹرکٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے نیچرل انکلینیشن کی طرف جائے، اور نیچرل انکلینیشن یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹس بھیجے وہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے بھیجے کہ ہم اگر نیچرل انکلینیشنز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنی چاہیے اور واپس اپنی نیچرل انکلینیشنز پر آنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ سارے پروفٹس جو ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے آئے وہ خود ایگزمپلری ماڈلز بن کر آئے ہیومن کائنڈ کے لیے۔ وہ ان سارے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھیں تاکہ ہمیں انہیں فالو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ انسان کا انوائرمنٹ، اس کے پیرنٹس، سوسائٹی، یہ ساری چیزیں انسان کو ریلیجن آف فطرہ سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جاتی ہیں، یعنی جو نیچرل انکلینیشنز ہیں اس سے ڈیویٹ کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرہ کی اسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پیرنٹس یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں یا مجوسی۔ انہوں نے پھر ایک ایگزامپل دی کہ جیسے ایک اینیمل ایک پرفیکٹ بیبی اینیمل کو جنم دیتا ہے اور ہم اس میں کوئی نقص نہیں پاتے، تو اسی طرح ایک انسان کا بچہ بھی بالکل پرفیکٹ یعنی پیور فارم میں فطرہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم انسان کے انوائرمنٹل انفلوئنسز اس کے لیے بہت زیادہ پاورفل ثابت ہوتے ہیں اور اسے اس کے سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس میں شیطان اور شیطانی فورسز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت گوڈ کی ایگزسٹنس پر بلیو رکھتی ہیں۔ ان کا ان باتوں پر ضرور اختلاف ہے کہ کتنے گوڈ ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، بٹ کسی نہ کسی فارم میں وہ گوڈ کی ایگزسٹنس پر ضرور بلیو رکھتے ہیں۔ ایتھیزم بہرحال ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو لاسٹ 100 ایئر سے یا اسے تھوڑا پہلے یا اسے تھوڑا بعد میں مشہور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اہم اور مشہور ریلیجن ہیں ان سب میں گوڈ کا کنسیپٹ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت گوڈ کی ایگزسٹنس پر بلیو رکھتی ہیں۔ اس کا ایک ایویڈنس ایک سروے کے ذریعے بھی ملتا ہے۔ یہ سروے 60 کنٹریز میں گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے کیا گیا تھا اور ان کی رپورٹ کے مطابق 2/3 آف رسپونڈنٹ نے رپورٹ کیا کہ ان کی لائف میں گوڈ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور 87% نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی ریلیجن کے ساتھ کنسیڈر کیا۔ ان کی فائنڈنگز میں یہ بھی سامنے آیا کہ وومن جو ہے وہ مین سے زیادہ ریلیجس ہے، اسی طرح ایلڈر پیپل ینگ ایجڈ اور مڈل ایجڈ لوگوں سے زیادہ ریلیجس ہیں۔ Another evidence for the فطرہ is distress or suffering from tribulation۔ فطرہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ جب ہم پر تکلیف پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم آٹومیٹیکلی نیچرلی اللہ تعالیٰ کو، خدا کو پکارتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن میں بھی کئی آیات ہیں اور ہم سب نے اپنی لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پر پرسنلی بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔
نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب انسان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اسے جو اس نے اس کو اس سے پہلے پکارا تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہراتا ہے تاکہ وہ اس کو اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت انوائرمنٹل انفلوئنسز کی وجہ سے اپنے فطرت سے کافی دور جا چکی ہوتی ہیں، تو ایسے میں جب تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں ان کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم واپس اپنے فطرت پر چلنا شروع کریں۔ کچھ کیسز میں ہم فطرت سے بہت زیادہ دور جا چکے ہوتے ہیں، مکمل طور پر فطرت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی پر تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور ان کا اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا بہت ہی آٹومیٹک ہوتا ہے، جس سے فطرت کی انسٹنکٹیو نیچر کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ فطرت کا ایک اور ایویڈنس ہے کوننٹ آف مونوتھیزم which is inscribed on every soul۔ اسلامک کنسیپٹ کے مطابق ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح تخلیق کی تو عالم ارواح میں ساری ارواح نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان یہ کنٹریکٹ اس وقت ہوا جب انسانوں کو بھی دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس عہد کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشت سے ان کی نسل نکالی اور گواہ بنایا ان کو ان کے نفسوں پر، فرمایا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، گواہی دی ہم نے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ افضل الرحمن اپنے ریسرچ آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کوننٹ ہے یہ ہر انسان کے دل پر یہ نالج اتار دی اس کے ذریعے کہ ہم سب کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی واحد رب عبادت کے لائق ہے۔ ان کے مطابق اس کوننٹ یعنی اس عہد کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے، اور وہ کانشیسنیس تک ہم لا سکتے ہیں۔ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ایجوکیشن، سوشل انوائرمنٹ، فیملی، پیرنٹس، پیئر، یہ مکمل طور پر تو اس کوننٹ کے کنٹینٹ کو ریموو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ سب کانشیس پارٹ سے کانشیس پارٹ لانے کے درمیان یہ رکاوٹ ضرور بن سکتے ہیں۔ افضل الرحمن کے مطابق رانگ ایجوکیشن اور نیگیٹو سوشل انفلوئنسز کے باوجود جو کوننٹ کا کنٹینٹ ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہوتا ہے، اور وہ پازیٹیو ایکسٹرنل فیکٹرز کے رسپانس میں ایمرج ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو ایکسٹرنل فیکٹرز میں وہ سارے فیکٹرز آتے ہیں جو ہمیشہ ہیومینٹی کو اس کوننٹ کے بارے میں یاد دلاتے ہیں۔ ان فیکٹرز میں پروفٹس بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ پروفٹس کے وہ ٹرو فالورز ہیں جو حق کی طرف بلاتے ہیں، گڈ سوشل انوائرمنٹ، پراپر اینڈ کریکٹ ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جن کے رسپانس میں کوننٹ کا کنٹینٹ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے کانشیسنس تک آ سکتا ہے۔ فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا یہ ہمارے نیچر کا ایک اہم پارٹ ہے۔ سارے انسان پیور پیدا ہوئے ہیں اور اس نیچرل انکلینیشن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے اس یونیورس میں اپنے یونیک رولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے رائٹیس اور ورچوس بن سکتے ہیں۔ اگر فطرت کو وداؤٹ اینی الٹریشن یعنی وداؤٹ اینی نیگیٹو انوائرمنٹل انفلوئنسز گرو ڈیولپ کرنے دیا جائے تو ہمارے سولز خود بخود نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی طرف خود کو پش کرتی ہیں۔ اس نیچرل ٹینڈنسی کے بیس پر جو نالج اور ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے تو وہ ہمیں گڈ، ایول، ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ کے بارے میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ دے سکتی ہے ہماری ساری لائف کے لیے۔ اسلام کے مطابق انسان میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آسپیکٹس ڈالے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو فری ول بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کے فری ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پازیٹیو آسپیکٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے یا نیگیٹو آسپیکٹ کو ڈیولپ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ آلدو ہیومن بینگز کو انبورن ٹینڈنسیز گڈ اور ایول دونوں کی دی گئی ہیں، لیکن انوائرمنٹل یا ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی انسان کے بیہیویئر پر اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو فیصلہ کن رول ہے وہ فری ول کا یعنی انسان کی اپنی چوائس کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں پازیٹیو آسپیکٹ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے یا نیگیٹو آسپیکٹ کو۔ اس کا مکمل طور پر اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، کتنا مضبوط کنیکشن ہے، کتنا کمزور کنیکشن ہے، یہ چیزیں بھی انسان کے بیہیویئر کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔
اسپریچول ڈائمینشن ان مین. ایک اہم ڈفرینس جو اسلامک سائیکالوجی اور ویسٹرن مین اسٹریم سائیکالوجی کو سپریٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامک سائیکالوجی انسان کے اسپریچول ڈائمینشن کو بھی ڈسکس کرتی ہیں، جبکہ ویسٹرن سائیکالوجی اسپریچول ڈائمینشن آف مین کو اگنور کرتے ہیں. ویسٹرن سائیکالوجی کے مقابلے میں اسلامک سائیکالوجی کے پاس اسپریچول ڈائمینشن آف مین کے حوالے سے کافی نالج ہے، اور اس انفارمیشن کے بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان صرف سوشل اور مورل بینگ نہیں بلکہ ایک اسپریچول بینگ بھی ہے. ویسٹرن مین اسٹریم سائیکالوجی اسپریچول ڈائمینشن آف مین کو اس لیے نظر انداز کرتی ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک ان سین آسپیکٹ ہے اور سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری جانب مسلم اسکالرس کے مطابق یہ ان سین آسپیکٹ جو ہے یہ ہیومن نیچر کا ایک اہم پارٹ ہے. ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق ہر بچہ اس دنیا میں ایز اے ٹرو بلیور ان گاڈ آتا ہے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کو سرچ کرنے کی، اس پر بلیو کرنے کی ٹینڈنسی ڈال دی گئی ہے. اس نیچرل ٹینڈنسی سے کوئی چیز اگر ہمیں دور لے کے جا سکتی ہے تو وہ اسٹائل آف پیرنٹنگ ہو سکتا ہے، ایڈورس سوشل انوائرمنٹ یا ایجوکیشن یا کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیکٹرز بھی مکمل طور پر ہماری نیچرل ٹینڈنسی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کی کسی بھی قسم کی کوئری ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کوئری کو کمنٹ سیکشن میں یا نیکسٹ ویڈیو میں ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.